बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे अडियाला जेल में आज डॉक्टर उज़्मा खान, इमरान खान की जो बहन है, उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान से। वाहिद जो है वो डॉक्टर उज़्मा थी जिनकी आज जो है मुलाकात करवाई गई। आज की मुलाकात में इमरान खान की जानिब से अहम पैगामात भी सामने आए हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे जिस पर राय लेना चाह रहे थे, ख़ास तौर पर सोहेल खान आफरीदी के काबीना कौन सी होनी चाहिए, कौन सी होगी। इस पर जो है वो बात चल रही थी, मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। तो इसलिए आज जब डॉक्टर उज़्मा की मुलाकात हुई तो 6 इसमें चीज़ें हैं जिन पे बुनियादी तौर पर एक तो पैगाम बड़ा सख्त आया है, भरमी का इज़हार किया है, केपीके काबीना कौन सी होगी, जेल से आम हदायत भी आ गई है। और इसमें 6 पॉइंट्स पे मैं आपके सामने रखता हूँ जो बात हुई है वहाँ पे डॉक्टर उज़्मा और इमरान खान की। एक तो जो काबीना के हवाले से, और दूसरा और केसेस लगवाएं, मेरे केसेस लगवाएं, वहाँ जाकर बैठ जाएं। केपी जलसा, राजा नासिर अब्बास और जो महमूद खान चकजई की जो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट तैनाती नोटिफिकेशन है, अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज के हवाले से और मुलाकातों के हवाले से बातचीत आज हुई है। एक तो हम इस पे बात करेंगे, और दूसरा हमारा मौजू होगा जैसे जहांगीरी जो डिग्री केस है उसमें दो किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। एक तो बेंच टूट गया और दूसरा एक ब्लंडर सामने आया है, उस ब्लंडर पे भी हम बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहले डॉक्टर उज़्मा खान, ये आखिरी जो मुलाकात हुई थी पीटीआई के लोगों की या पीटीआई में से किसी की, तो वो मंगल के दिन ही हुई हुई थी। मंगल के बाद जो है वो जो सोहेल खान अफरीदी जब वज़ीर आला बन गए तो फिर उन्होंने कोशिश की, उनकी मुलाकात नहीं हुई। सोहेल खान अफरीदी का ये तीसरा विजिट था अडियाला जेल के बाहर, वो पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। गोया एक सूबे का वज़ीर आला अपने सूबे से चलता है और दूसरे सूबे में जाता है, और दूसरे सूबे की जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल भी उसका ख्याल नहीं करती कि वो भी एक मुंतखब जो वज़ीर आला है, और उनको ड्यू जो मतलब उनका बनता है वक़ार, जो इज़्ज़त व एहतराम, वो उनको मिलना चाहिए। और एक मुलाकात जो है वो उससे रोकना, ये एक हैरान कुन जो है वो एक अमल है जिसको बिल्कुल भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी कि मुलाकात आप क्यों नहीं करवा रहे। फिर अगर हुकूमत खुद नहीं भी करवाती तो अदालती ऑर्डर जब आ गया है तो अदालती ऑर्डर के बाद तो मुलाकात कराना ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तीसरी दफ़ा सोहेल खान अफरीदी आज वहाँ से वापस खाली हाथ लौटे अडियाला जेल के बाहर से। अच्छा, इसमें जो पॉइंट किया जाता है सज़ा याफ्ता वाला, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सज़ा याफ्ता में माजी में जो नवाज शरीफ साहब थे उनसे मिलती रही है, नून लीग मिलती रही है, और उसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है, मिलते रहे हैं, वो खुल खुला के मिलते रहे हैं। तो अडियाला जेल में भी और कोट लखपत, और जो उनकी पॉलिटिकल मुलाकातें थी वो ज़्यादा थी। मतलब अब की बार तो पॉलिटिकल मुलाकातें कम है, वकला जाते हैं सिर्फ। तो इस लिहाज से ये तकरीबन 7 दिन के बाद मुलाकात हुई, तो इस की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। 3-4 इवेंट्स हुए इसके दरमियान, तो उन पे उनका वर्जन आना, उनका मौक़िफ़ आना वो ज़रूरी था। तो इसलिए आज की जो मुलाकात है, इस मुलाकात में जो डॉक्टर उज़्मा खान है, सिर्फ़ वही वहाँ पे जो है वो गई थी। तो उन्होंने ये कहा कि मुलाकात में एक तो इमरान खान साहब ने जो केपीके का जलसा है उससे मुतल्लिक आगाह किया गया। केपीके 3 जलसे हुए, करक में, चारसदा में, फिर एक अमन जरगा भी था। तो उसमें सोहेल खान अफरीदी की तकारीर भी हुई हैं। तो इस पर जो इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से बताया जाता है कि उन्होंने इसको खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह रहा था कि जो आवाम है वो निकलेगी, आप जो है वो एक्टिव हों, तो अब आवाम जो है वो निकली है। तो इस पर बताया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा के जलसों पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। फिर दूसरी जो डॉक्टर उज़्मा कहती हैं कि मैंने कहा कि आपकी रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, सारे नारे लगा रहे हैं, और इसमें लॉन्ग मार्च की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। और इस पर इमरान खान साहब जो है वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और अहम मेरे ख्याल में एक सोच है जो पीटीआई के अंदर आ रही है कि अदालतों से कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं है। हालांकि अदालतें आईनी अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो ज़िली अदालतें हैं वहाँ पे ट्रायल्स होते हैं, और अदालतों से, निज़ाम इंसाफ से, इस जो जुडिशल सिस्टम है इससे लोगों का एतमाद होना चाहिए। लेकिन एक एतमाद का टूट जाना, ये कहना कि हमें अदालतों से कोई उम्मीद नहीं, मेरा ख्याल में ये भी एक खौफनाक
منظر جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ اور اس پر ایک بات تو انہوں نے یہ بھی کی کہ جو ان کے کیسز ہیں ان کیسز کو لگوانے کے لیے آپ وہاں جا کر بیٹھ جائیں۔ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے بھی انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ اور باقی وکلا اور لیڈرشپ اور کارکنان جو وہاں پہ بیٹھ جائیں جا کر اور میرے کیسز جو ہے وہ لگوائیں، کیونکہ 16 اکتوبر کو 190 بلین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی تھی، تب سے اب تک وہ کیس فکس نہیں ہو سکا، کیس نہیں لگ سکا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے، کیوں کیس نہیں لگ رہا، کیوں جو ہے وہ تاریخ نہیں دی جا رہی؟ لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ وہاں جا کر بیٹھیں، تب تک نہ اٹھیں جب تک کہ میرا کیس سماعت کے لیے مقرر نہ ہو جائے۔ ایک تو یہ انہوں نے کلیئر کٹ پیغام دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا جو پیغام جائے گا وہ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے جو ہے وہ پارٹی تک جائے گا، کسی اور کے ذریعے نہیں جائے گا۔ وہ کیونکہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں تو وہ موسٹ ریلیونٹ پرسن ہے، تو ان کے ذریعے ہی میرا پیغام جو ہے وہ پارٹی تک جائے گا، کسی اور کے ذریعے پارٹی کا تک پیغام نہیں جائے گا۔ پھر انہوں نے توہین عدالت، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ان کو بتایا گیا کہ عدالتی آرڈرز آئے، عدالت نے آرڈر پاس کیے، اس کے باوجود سہیل خان آفریدی کو نہیں آنے دیا گیا، سہیل خان آفریدی کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جہاں جہاں بنتا ہے وہاں پہ توہین عدالت کی درخواستیں فوری طور پر جو ہے وہ دائر کریں اور ان کی پیروی کریں اور وہاں سے آرڈرز دوبارہ سے لیں اور یہ ملاقاتیں یقینی بنائیں۔ تو ایک توہین عدالت کی درخواستیں بھی دائر کرنے کا کہا ہے عمران خان صاحب نے۔ اور اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور یہ جو محمود خانہ چکزئی ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز، یعنی کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور سینٹ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے، یہ سوال انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہونے چاہیے، یہ ہمارا رائٹ ہے اور اپوزیشن کے لیڈر کا تقرر ہم نے کر رکھا ہے، جو نومینیشن ہو چکی ہے، سگنیچر ہو چکے ہیں، جمع ہو چکا ہے، تو اس کے باوجود یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو احمد چٹھا اور بلال اجاز ہیں ان کو کس نے جو ہے وہ ان کو عہدوں سے ہٹایا ہے۔ یہ ڈاکٹر عثمہ بتا رہی ہیں کہ ان کو شاید عمران خان صاحب کو معلوم تھا کہ بلال اجاز اور یہ احمد چٹھا ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے سے منسوب کیا گیا کہ شاید میں نے کسی کو کہا ہو کہ ان کو عہدوں سے ہٹا دیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرے ساتھی ہیں، پرانے ساتھی ہیں میرے، اور ایسا بالکل بھی نہیں جو مجھ سے منسوب کیا جائے۔ اور انہوں نے اس پر تھوڑا غصے کا اظہار بھی کیا، بھرمی کا اظہار کیا، پارٹی کیونکہ پارٹی کی جانب سے ہٹایا گیا تھا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ منسوب مجھ سے کیا گیا کہ شاید میں نے کہا ہو کہ آپ جو ہے وہ ان کو ان عہدوں سے ہٹا دیں۔ اب ایسے لگتا ہے کہ شاید ان کو دوبارہ سے ان عہدوں پر تعینات کیا جا سکتا ہے ممکنہ طور پر، کیونکہ ڈائریکٹلی ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو اس لیے یہ جو ایک سچویشن ہے یہ سامنے آئی ہے۔ پھر جو کے پی کی خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے اس میں کون ہوگا، یہ بڑا سوال ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اس میں کون ہوگا۔ تو اب اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے اور میرے خیال میں بظاہر رستہ دیا ہے، جو یہ سہیل خان آفریدی ہیں ان کو رستہ دیا ہے کہ آپ وہاں جا کر جو کابینہ ہے وہ بنا لیں، آپ اپنی مرضی کی کابینہ بنائیں اور مختصر بنائیں۔ اب اس میں رستہ یہ بظاہر دیا ہے کہ آپ مختصر کابینہ بنا لیں، پھر جب ملاقات ہوگی تو اس میں اگر رد و بدل کرنا ہوا تو رد و بدل کر لیں گے۔ اس طرح کی صورتحال یہ پہلے بھی ڈیولپ ہوئی تھی جب بجٹ کی منظوری کا مرحلہ تھا، تو ایک مخصوص ٹائم پہ کیونکہ بجٹ منظور کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس دوران ملاقات عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور مجھ سے ملاقات کریں اور اس کے بعد وہ بجٹ پاس کروائیں گے، لیکن وہ ملاقات بھی اسی طرح نہیں ہو سکی تھی، جس کے بعد پی ٹی آئی نے انٹرنلی یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ ملاقات تو نہیں ہو رہی لیکن ہم جو بجٹ ہے وہ اس کو منظور کرا لیتے ہیں، اور اس میں اگر بعد میں تبدیلیاں کرنی ہوئی تو وہ ہم تبدیلیاں کر لیں گے جب ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ تو اس میں بھی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہی فارمولا جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ آپ کابینہ بنا لیں اور اپنی مرضی کے بندے جو ہے وہ دیکھ لیں اور مختصر کابینہ جو ہے وہ تشکیل دیں۔ اور اب بظاہر سہیل خان آفریدی کو گو ہیڈ دیا گیا ہے اور اس پر کچھ نہ کچھ وہ عمل کریں گے۔ اب بیرسٹر سیف ہوں یا مزمل اسلم ہوں، کیا ان کے نام کی منظوری دی گئی ہے؟ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کو کابینہ میں رکھا جاتا ہے یا نہیں، منظوری ہوئی ہے یا نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ مزمل اسلم یا بیرسٹر سیف
کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کوئی نام نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نام نہیں دے رہے. تو دیکھیں گے کہ ان کی جگہ وہ کون سے جو وزراء اپنی کابینہ میں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں اور ان وزراء کو آگے لے کر چلتے ہیں. لیکن ایک چیز تو طے ہو گئی کہ کابینہ اب بن جائے گی، لیکن کابینہ جو ہے وہ مختصر ہوگی، بڑی کابینہ نہیں ہوگی. اور پھر جب ملاقات ان کی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد پھر کابینہ کو وہ کر لیں گے، کابینہ بڑی بھی کر دیں گے. تو یہ آج کی جو سچویشن ہے اڈیالہ جیل کے اندر اور باہر. آج جو گفتگو کی وہاں ناکے پہ روکا گیا تھا، پیچھے ہی تھوڑا ناکے ہے اڈیالہ جیل کے باہر نہیں بلکہ اس کے پیچھے، تو وہاں پہ سہیل خان آفریدی اور دیگر نے بھی گفتگو کی اور بڑا کرٹیسائز کیا جو عدلیہ کا کردار ہے کہ عدلیہ نے آرڈر پاس کیا ہے اور اس آرڈر کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے اڈیالہ جیل کے حکام نے. تو اس پر کرٹیسزم آیا، ان کی گفتگو میں کرٹیسزم آیا اور سختی بھی تھی. ظاہر سی بات ہے سختی بنتی بھی ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ جو ایگزیکٹو ہیڈ ہے ایک صوبے کا، وہ تیسرا چکر لگا رہا ہے اڈیالہ جیل کے باہر کا، لیکن اس کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. گزشتہ روز جو منیر فاروق ہیں انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ ایسی کی تیسی کر لے ملاقات پھر، ٹھیک ہے. تو جو لب و لہجہ 3 جلسوں میں کرک، چارسدہ اور جو امن جرگہ تھا اس میں جو سخت لب و لہجہ استعمال کیا تھا جو سہیل خان آفریدی نے، اس کے بعد منیر فاروق صاحب نے اپنے ایک جو ولاگ تھا اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ دوسری طرف جو ہے وہ اب سوچ رہی ہے کہ اگر یہی لب و لہجہ ہے تو پھر کر لیں ملاقات ایسی کی تیسی. تو ایسی کی تیسی چل رہا ہے، نظام بھی ایسی کی تیسی ہی ہے، وہ اڈیالہ جیل نہیں صرف پورا سسٹم بھی ایسی کی تیسی ہی چل رہا ہے. تو بہرحال یہ ملاقات نہیں کروائی گئی اور اچھا جسچر بالکل بھی نہیں دیا گیا. سہیل خان آفریدی کو آپ جو وہ اس طرح جو اس کا عزت و وقار بنتا ہے وہ نہیں دیا جا رہا. تو یہ ایک تو کیس عمران خان صاحب کا معاملہ ہے. 190 وہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے کل اس میں لگا ہوا ہے، تو اس پہ اپڈیٹ آپ کو کریں گے. کل بڑا ہام دن ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے جج صاحب کل فیصلہ بھی دے دے. مطلب کوئی پتہ نہیں ہوتا نا کہ کل کیس لگے، عدالت دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا سننا ہے، ریبٹل ہی لینا ہے نا، تو لے کر کہے کہ ایک گھنٹے بعد فیصلہ دیں گے. کوئی ممکنات ساری ہوتی ہیں، عدالتیں فیصلہ محفوظ بھی کرتی ہیں اور اس کے بعد فیصلہ بعد میں جب وہ فوری بھی سنا دیا جاتا ہے اور بعد میں بھی کچھ دنوں کے بعد بھی سنایا جاتا ہے. تو یہ اپڈیٹس ہیں عمران خان صاحب کے کیس کے حوالے سے. آگے بڑھتے ہیں. یہ معاملہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری، ایک تو بینچ ٹوٹ گیا، جسٹس خادم حسین سمرو انہوں نے یہ کیس سننے سے معذرت کر لی. اس سے قبل 16 یہ سپٹمبر کو یہ کیس ہوا تھا جس میں جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان، انہوں نے سماعت کی تھی اور ایک غیر آئینی اور غیر قانونی جس کی کوئی نظیر جو عدالتی جو نظیریں ہیں اس میں نہیں ملتی، ایک اپنے برادر جج جو ساتھ بیٹھا ہوا جج ہے اس کو کام سے روک دیا تھا، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر غیر آئینی اور غیر قانونی کہا اور یہ کہا کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. بلکہ میاں داؤد جو اس میں درخواست گزار ہے اس نے بھی کہا کوئی نظیر نہیں ہے، اٹارنی جنرل نے کہا کوئی نظیر نہیں ہے. تو پھر جو ہے وہ فیصلہ ختم ہو گیا. تو وہ بڑا ہی ایک عجیب و غریب قسم کا فیصلہ تھا جس کی نظیر بھی نہیں تھی اور کوئی جسٹیفائی بھی نہیں کر رہا تھا. اور اس میں پھر جو بینچ دوبارہ بنا، اب اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی اس میں فریق بننے کی درخواست آج لگی ہوئی تھی. جسٹس ڈوگر، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سمرو وہ سماعت کر رہے تھے. آج جسٹس خادم حسین سمرو نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کی اور بینچ ٹوٹ گیا، بینچ نیا بنے گا. اس میں ایک تو بینچ ٹوٹنے کا معاملہ ایک بلنڈر کا معاملہ بھی ہے. درخواست گزار کوئی بھی درخواست لے کر آ جاتا ہے، اس میں کوئی ہم اس کو کویسچن نہیں کرتے، لیکن جب درخواست آتی ہے تو رجسٹرار آفس جو ہے اس کو دیکھتا ہے. تو یہاں پہ ایک درخواست دائر ہوئی، متفرق درخواست جن کو سی ایم کہتے ہیں، مطلب مین جو کیس ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی درخواستیں آتی رہتی ہیں. تو اس میں انہوں نے ایک یہ کہا کہ جو جج ہیں طارق محمود جہانگیری صاحب، ان سے 12 کروڑ روپیہ وہ ڈیمیجز جو ہے وہ اس سے وصول کیے جائیں. جو انہوں نے کوئی الزامات تھے ماضی میں، وہ کمیٹی میں تھے اور اس طرح کے، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن جو ڈیمیجز کا سوٹ ہے وہ اگر فائل کرنا ہے تو وہ اس کے لیے تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں آپ جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں. ہائی کورٹ میں ڈیمیجز مانگا جا رہا ہے پریئر کلاز میں، اور اس پر رجسٹرار آفس کی جانب سے کوئی اعتراض بھی عائد نہیں کیا گیا کہ یہ ڈیمیجز کیسے مانگ سکتے ہیں یہ جو اس میں جو درخواست گزار ہے. باقی چیزیں چلیں وہ تو بعد میں دیکھی جائیں گی کہ وہ ٹھیک ہیں نہیں ہیں جو بھی ہے.
لیکن ڈیمیجز کیسے جو کہہ رہا ہے کہ 12 کروڑ کے ڈیمیجز جو ہے وہ اس سے کیے جائیں، عائد کیے جائیں، اور اس سے ڈیفیمیشن ہوئی ہے، تو ڈیفیمیشن کا سوٹ فائل کر رہا ہے یہاں پہ۔ یہ فائل تو ہو گئی، اس پہ رجسٹرار آفس کا اعتراض نہیں لگا، حالانکہ رجسٹرار آفس چھوٹے چھوٹی درخواستوں پر بھی ایسے ایسے بعض اوقات اعتراضات لگا دیتے ہیں کہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا جو ہے وہ اعتراض لگایا گیا ہے۔ لیکن جیسے جہانگیری کیس میں یہ اعتراض نہیں لگایا گیا۔ بہت سارے اور بھی کیسز ہیں جن پہ اعتراض نہیں لگائے جاتے، اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن پہ اعتراض نہیں بنتا پھر بھی لگایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی پریکٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ جیسے جہانگیری کا جو کیس ہے جو سندھ ہائی کورٹ میں 17 نومبر تک گیا ہے، 27 نومبر تک، اس میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے کہا تھا ہمیں ٹائم دیں، ہم نے جواب جمع کرانے کے لیے ہمیں ٹائم دیں، تو وہ کیس 27 نومبر تک گیا ہے۔ یہ کیس، اس میں کوئی تاریخ اب نہیں پڑی ہے، فردر دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔